When the world feels heavy on my chest, all these crowded voices in my head, I fall down silent on this rug. अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज जो मैं बात करने वाली हूँ बिल्कुल मेरी रूटीन से हटकर है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यूके में जो लोग आते हैं अपने मुल्क से, पाकिस्तान से, कोई भी कंट्री से, तो आके उनको यहाँ पर क्या स्ट्रगल्स उनको फेस करनी पड़ती है। सो अब हमें घर तो हमें मिल गया था, तो उसके बाद जो स्ट्रगल थी वो ये थी कि अब शिफ्टिंग कैसे करें, क्योंकि इतना सारा सामान था। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना है ना, सो यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम है। बिकॉज अब प्रॉब्लम ये होती है कि इतना सारा सामान अगर आपका है, जैसे आप समझे फर्नीचर वगैरह, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे ना उसको सेल आउट कर देते हैं। बिकॉज मूव करना उन चीज़ों को किसी और जगह उतने की चीज़ें नहीं होती जितने आपको मतलब पैसे देने पड़ जाते हैं ना आपको, जो वैन वगैरह आप बुक कराते हैं। सो या अगर आप आपके कोई जानने वाले हैं, सो इस तरह से ये होता है कि फिर वो थोड़ा सा आपसे बार्गेनिंग कर लेते हैं और आपको फिर अच्छा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड को जो था वो उनके कोई काम पे कोई उनके फ्रेंड थे, तो उनके आगे से कोई दोस्त था, तो उसके पास वैन थी। तो इस तरह से उसने कहा कि मैं उस दिन जो है ना मैं आ जाऊँगा और आपका सामान सारा उसमें आ जाएगा और फिर हम ले जाएंगे। सो हमने एक ही वैन कराई थी जिसमें सारा हमने सामान लेके गए थे। सो अब ये जो सामान था ना, जिस तरह से मैंने इसको समेटा, मैंने आपको सारी इसमें वीडियो दिखाई है कि ये सारा सामान मैंने इसी कमरे में रखा हुआ था और किस तरह से मैंने इसको जो है ना सारा हर जगह मैंने इसको मैनेज किया हुआ था। सो वो फिर ये था कि मैंने कुछ कार्टन्स लेकर आए, जैसे शॉप से मिल जाते हैं कार्टन्स, तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने उसमें पैक की। बाकी मैंने बहुत कोशिश की थी कि जो कीड़े थे वो जो है ना हमारे सामान में ना आ जाए, ताकि इस घर में ना आए। और जो कीड़े थे वो कम्प्लीटली तौर पर जो है ना हमारे ओवन वगैरह में आगे थे। मैंने फिर जो कबर्ड वो खोली थी उसके अंदर इतने सारे कीड़े थे, सारा मैंने उसको स्प्रे किया, सारा कुछ किया, लेकिन कोई एक छोटा सा कीड़ा वो ओवन के अंदर था। और वो जब इस घर में आया तो अब इस घर में भी जो है ना किचन के अंदर वो कीड़े आ गए। सो ये था कि हमने सारी पैकिंग शैकिंग की। उससे पहले जो था मेरा वो थ्योरी टेस्ट था मेरा ड्राइविंग का, क्योंकि मेरा 2 इयर्स मेरे गुजर चुके थे और मेरा थ्योरी जो था ना वो एक्सपायर्ड हो गई थी। तो यहाँ पर ये होता है कि जब आपने ड्राइविंग का आपने अगर करना है ना, तो उससे पहले आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आई थिंक 700 तक क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको आपने याद करना होता है, फिर आप जाके उसका आप टेस्ट देते हैं। सो पहले मैंने दिया था बट वो एक्सपायर्ड हो गया था, उसके बाद अब ये दोबारा मैंने देना था। तो साथ में मेरा थ्योरी टेस्ट भी था। और फिर बाद में ये हुआ कि मेरे जो बेटा था उसको चिकन पॉक्स निकल आए, और साथ में मौसम इस तरह का था गर्मी वाला। और पहले मेरे छोटे वाले को निकले, उसको इतने ज़्यादा नहीं निकले, लेकिन बड़े वाले को तो इतने सारे चिकन पॉक्स निकल आए थे पूरी बॉडी के ऊपर ना। और ऊपर से मैं पैकिंग करनी थी, ऊपर से वो इतना ज़्यादा जो है ना वो हैक्टिक हो गया था। सो बस फिर हमने वो वैन वाले को कहा, एक दिन हमने कहा कि बस इस दिन तुम आ जाना तो हम सारा सामान डाल देंगे। मेरे हस्बैंड गए हुए थे काम पे, सो मैंने सारा सामान जो था ना खुद से सारा मैंने पैक किया था। बिकॉज मैंने ज़्यादातर जो है ना अपनी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग की और मूविंग की है। मेरे बचपन से ही मेरे बाबा, हम लोग पहले दुबई रहते थे, उसके बाद फिर अमेरिका, फिर कनाडा, फिर इस तरह से सारा जो है ना पाकिस्तान में भी आके हम लोग काफ़ी घरों में शिफ्ट हुए थे, मतलब मूव हुए थे। सो इसलिए मुझे तो आदत थी, तो मैंने इसलिए उस तरह से सारा सामान समेट दिया था। और फिर उसके बाद हमने ये सब सामान रखा। जब वो आदमी आया मूविंग जो वैन वाला था, सो उसने कहा कि इतना सारा सामान तुम लोगों ने इस कमरे में रखा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कैसे तुम लोगों ने मतलब ये सारा सामान इसमें रखा हुआ था। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो हम फिर इधर आके यहाँ पर आके फिर हमने सारा सामान जब रखा, तो हमें बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा लग रहा था सामान। बिकॉज वो कमरा छोटे होने की वजह से हमें लगता था कि बहुत सारा सामान है, लेकिन जब ये थोड़ा घर बड़ा था तो इसमें जब लेकर आए तो सामान सारा जो है ना इस घर में फिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर इधर आए, और इधर आके फिर आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, कहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी किधर है, कोई एशियन शॉप है पास, या कोई जैसे यहाँ पर
15 منٹ کی واک پہ جو ہے وہ ٹیسکو ہے اور رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ 15 منٹس کی واک پہ آرلی ہے. سو ادھر آپ کو بیسک ہر چیز مل جاتی ہے, آپ کو انڈے بریڈ ہر چیز مطلب آپ کو مل جاتی ہے. سو یہ ہے کہ جب کبھی ہسبینڈ مطلب وہ نہیں لے کر آتے تھے یا بزی ہوتے ہیں کام میں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں خود واک کر کے جاتی ہوں اور چیزیں لے آتی ہوں. سو الحمد للہ ایوری تھنگ گاٹ لائک سیٹلڈ, الحمد للہ فار ایوری تھنگ. سو دس جرنی واز لائک, میرا مقصد اس چیز کو بتانے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا ٹائم جو ہے نا انسان کے اوپر اس لیے لے کر آتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی ٹیوننگ کریں, اس کو سکھائیں. بیکاز آئی تھنک جب آپ کے اوپر ایسے وقت نہیں آتے تو آپ کیسے سیکھتے ہیں نا صبر کرنا, شکر کرنا. سو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت کرے. اور جب بھی ایسے زندگی میں موقع آئے تو اس چیز کو ہمیں اس طرح سے جو ہے نا صبر اور شکر کرنے کی نا توفیق دیں اللہ تعالیٰ, یعنی جس طرح سے اس کا حق ہے صبر اور شکر کرنے کا, زبان سے بھی اور فزیکلی بھی ہم اس طرح سے ہی ایکٹ کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. سو بس آج کا جو ہے نا یہ جو ٹاپک تھا الحمدللہ اٹ گاٹ فنشڈ. اور مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا یہاں پر پرابلم تو نہیں ہوتی ہے جو آپ حجاب کرتی ہیں, نقاب کرتی ہیں. سو اس کے 2 اسٹیپس تھے. ایک یہ تھا کہ کبھی مشکل ہوئی اور کبھی نہیں ہوئی. جس ایریا میں رہتی تھی وہاں پر الحمدللہ سارا جو ہے نا ایشین ایریا ہے, وہاں پہ شاپس ہیں, وہاں پر جو ہے نا آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ پاکستان میں آئے ہیں. تو ہر دوسری لڑکی نے وہاں پر حجاب کیا ہوتا ہے. سو اس لیے آپ جو ہے نا اتنا وہ انکمفرٹیبل نہیں فیل کرتے, بلکہ آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. وہاں پہ آپ جب حجاب کرتے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز ہر دوسری تیسری لڑکی نے وہاں پر جو ہے نا حجاب کیا ہوتا ہے. سو جب میں اس ایریا میں آئی سو مجھے تھوڑا سا نا انکمفرٹیبل فیل ہوتا تھا. پراؤڈ مجھے اس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ بیکاز مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں ہی ایک پورے اس جگہ پہ نا ایک لڑکی ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے. اینڈ آئی یوزڈ ٹو فیل پراؤڈ دیٹ الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ دس. اور دوسری بات یہ کہ میں اب میرا وہ جو چینل ہے قرآن کا, میں اس میں جب قرآن پڑھاتی ہوں تو بہت سارے ایسے کومنٹس مجھے آتے ہیں کہ جو ہے نا ٹیک دس آف اور فری یور سیلف, اور یہ مت پہنو, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اس طرح کی باتیں لوگ بہت ساری اس میں جو ہے نا کمنٹس کرتے ہیں. بٹ آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ کا حکم ہے اور آپ کو کرنا ہے, یہ اللہ نے حکم دیا نا. سو وی ڈو اٹ فار اللہ, وی ڈونٹ ڈو اٹ فار اینی بڈی ایلس. ہم وین ایور وی تھنک اباؤٹ پیپلز کامنٹس اینڈ we start like recalling those comments in our mind, what happens is that by the time we start reacting on those comments, so I know that what I have to do, and I was satisfied about what I was doing, alhamdulillah. So right now too, like abhi jab main kahin baar jati hu, so like some people, they really like stare in such a weird ways like I'm alien, کوئی آسمان سے کوئی مخلوق اتر کے آ گئی. if I'm covering my face, I'm covering my body, the way I'm like wearing this abaya and my, so they see you in such a weird way, but there are people کہ جو respect دیتے ہیں and they do show respect. لیکن موسٹلی میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جو کہ آج کل دور چل رہا ہے, بیکاز اٹس ٹو مچ, بہت ریسزم اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کنٹری میں, اور بہت زیادہ برا سمجھا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ میں پہلے رہتی تھی, وہاں پر ایک عورت تھی, تو وہاں پر یہ ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہیں. سو عورتیں جو ہے شام کے ٹائم بچوں کو جو ہے نا مسجد میں لے کے جاتی ہیں, تو وہ عورت جو تھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ رہی تھی, تو اس طرح اس کے اوپر کسی نے جو ہے نا اس کو لائک بلی بھی کیا, اس کو مارا بھی, بیکاز وہ اس نے جو ہے نا حجاب پہنا ہوا تھا. اٹس جسٹ بیکاز شی واز ویئرنگ حجاب. سو اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ, اور وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے, دے اسٹاپ ویئرنگ اٹ. اور دے ور سم آف مائی فرینڈس, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں جو ہے نا اس کو لمٹ کر دوں گی, بیکاز مجھے میری جان عزیز ہے, اور اس لیے میں جو ہے نا اس کو ذرا لمٹ کر دوں گی, میں نہیں پہنوں گی, مطلب صرف حجاب کروں گی, اور نیچے جو ہے نا میں اپنے ڈفرینٹ کپڑے پہنوں گی. مجھے ڈر لگتا ہے میں باہر جاؤں گی کوئی مجھے اسٹیپ نہ کر دے. سو فرسٹ آف آل, یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو ہے نا, جو مسلمان کے اندر جو ایک پاور رکھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ایک خاص قسم کی آپ کو پاور دی ہے.
سو آئی تھنک ناٹ ایون مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی اپنے سیلف ڈیفینس کرنا آنا چاہیے، خاص طور پہ جب آپ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں. سو یہ چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے کہ آپ کو ون یور آن دا روڈ، اسپیشلی ایسے ٹائمنگس میں تو باہر نہ جائیں جس میں بہت زیادہ رات کا ٹائم ہے، یا ایسے ٹائمنگس میں بالکل اوائڈ کریں. بیکاز لاسٹ 2-3 months بیفور ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، میں اور میرے بچے، شام کا ٹائم تھا اور دودھ ختم ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا چلو ہم نا واک کر کے چلے جاتے ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں بچے گھر ہیں تو میں ان کو نا لے جاتی ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا ہم باہر واک بھی ہو جائے گی تو ہم جا کے لے آتے ہیں. سو وہ میں اور بچے نکلے، ان کا کوئی وہ فیسٹیول تھا، ہیلووین تھی، ہم لوگ جا رہے تھے تو وہ اس طرح کے کاسٹیوم وغیرہ پہنتے ہیں. سو ایک آدمی تھا، اس نے وہ نکالا نائف. اب اندھیرا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ریئل تھی یا فیک تھی، بٹ وہ ریئل ہی لگ رہی تھی، لائک دا وے ہی ٹوک اٹ آؤٹ اینڈ ہی واز لائک، میرے بچے تھے میرے ساتھ تو آئی واز لائک ٹیل دیم ٹو میرے ساتھ ہی آپ لوگ رہنا، ہم لوگ کراس کریں گے بٹ یو گائز اسٹے آن مائی سائڈ. اینڈ دین ہی جسٹ کیم، اور اس نے آ کے میرے بیٹے سے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کو پکڑو، یہ پکڑ لو نا، مطلب دیٹس ہاؤ ہی لائک یو وانٹ ہیو دس، یو وانٹ ٹیک دس. اس طرح سے اس نے میرے بیٹے کو کہا نا، تو دین آئی ٹولڈ ہم لائک جسٹ اسٹے اوے، لیٹس جسٹ گو فرام ہیئر، اینڈ دین وی جسٹ پاسڈ. سو اس طرح کی اس طرح کے عجیب سے یہاں پر لوگ ہوتے ہیں. اینڈ بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ اسکیئرڈ، بیکاز آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو نا. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ اسکیئرڈ آف پیپل اینڈ یو اسٹاپ کورنگ یور سیلف. سو دس از ناٹ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک بہت ڈرپوک مسلمان ہیں، رائٹ. سو اللہ نے آپ کو ڈرپوک نہیں بنایا، آپ کو بہت اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے مسلمان کے اندر، اور وہ طاقت آپ کو شو کرانی چاہیے دیٹ وی ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں. اگر ہم اس کے اوپر فالو کر رہے ہیں تو اس لائک ہم کسی کے دین کو تو کچھ نہیں کہہ رہے نا، ہم اپنے دین کو فریلی فالو کر سکتے ہیں نا. جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اے فری کنٹری، تو اس میں پھر ہم فریلی اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں نا. ہمیں ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن یا اس طرح سے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اب آج کل بہت زیادہ ہر آئے دن نیوز میں آتا ہے کہ بھائی، ابھی یہ کل میں نیوز سن رہی تھی، کوئی مسجد ہے وہاں پر انہوں نے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے اوپر اسٹیبنگ کرنی شروع کر دی، اور اس وہ کہتے ہیں کہ جسٹ لیو آور کنٹری، اور جاؤ یہاں سے، یہ ہماری کنٹری ہے. اینڈ دین پھر لائک ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا جب میں اپنے بھائی کی طرف گئی تھی، اور ہم لوگ لائک ٹاؤن سینٹر میں نا، ہم لوگ گھوم کے ہم لوگ تھک چکے تھے، تو ہم لوگ ایک جگہ میں جا کے نا، لائک اٹ واز اے کیسل، اس کے نیچے بینچ تھے، تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سا ادھر ریسٹ کر لیتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں. ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے اور بس ہم پھر اٹھنے لگے تھے، تو وہاں پہ نا کچھ گروپ آف گرلز اور بوائز تھے، ان کے پاس ایسے گٹار وغیرہ تھے، تو وہ اپنا بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر نا، وہ کچھ بجا رہے تھے ایسے. سو ہم نے کہا چلو بس چلتے ہیں. ہم اٹھے، ہم جا رہے تھے، تو میری خالہ تھی، تو وہ انہوں نے مڑ کے نا اس کو دیکھا، بس ایسے مڑ کے نہیں، مطلب سائڈ سے جیسے آپ جا رہے ہوتے کسی جگہ یہ چیز کو دیکھ رہے ہوتے نا، تو ان کا کوئی انٹینشن نہیں تھا ان کو گھورنا یا دیکھنا، بس شی واز جسٹ لائک گزرتے ایسے کر کے دیکھا نا. سو وہ دے اسٹارٹڈ لائک سویئرنگ، انہوں نے اس طرح کر کے گالیاں نکالنا شروع کر دی، اور اس طرح سے جو ہے نا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سو اس طرح کے انسیڈنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو نا. اگر آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہو، سو یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ اسکیئرڈ. لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی ان چیزوں پہ آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اٹینشن. سو اسٹل ناؤ لائک اب جب میں کوئی ایسے انسیڈنٹ سنتی ہوں نا، سو آئی لائک ہیو دیٹ سینس دیٹ اگر میں نے باہر نکلنا ہے تو I'm just gonna look around even though there's someone at my back، تو میں پہلے ہی مڑ کے دیکھ لیتی ہوں اینڈ یو ہیو دیٹ سکس سینس، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ جب when you go out or that I just look around and you just be careful if ایسا کچھ کوئی اسٹرینج آپ کو کوئی لگ رہا ہوتی ہے، کوئی بات یا کوئی انسان. سو بٹ الحمد للہ اٹس بینگ لائک 4 years and I'm wearing this and الحمد للہ I'm okay، الحمد للہ. سو باہر رہنے کے لائک کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، اور بٹ یہ ہے کہ آپ کافی چیزیں سیکھتے ہیں یہاں پر رہ کے نا. you know like you get to know a lot about like about your own deen too and about the other people around you کہ وہ کیسے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کی صفات بیان کی ہے نا قرآن میں، کہ صفات کے لیے جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہوا ہے قرآن پاک میں،
سو دے آر لائک دیٹ. وہ اسی طرح کے ہی ہیں, ان کی نسل ایسے ہی ہے, اور ان کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی ہی خباثتیں ابھی بھی موجود ہیں. سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, ہر وقت ان کی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے, بیکاز اگر وہ اس طرح مر گئے تو they're gonna be like in hell forever. سو ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. سو ایک دفعہ ایک لیڈی تھی, اس نے مجھے میسج کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں پہلے مسلمان تھی اور پھر اب میں جو ہے نا میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے, میں اب بالکل بھی فالو نہیں کرتی, اسلام بہت اسٹرکٹ ہے اور جو ہے نا میں نے سب کچھ فالو کیا, یہ کیا وہ کیا, لیکن کہتی ہے نہیں یہ سب جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, میں نے چھوڑ دیا ہے. سو آئی فیل سو بیڈ اینڈ آئی لائک میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا دوبارہ ہدایت دیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی طرف لے آئیں. سو یہاں پر رہتے ہوئے یہ چیزیں بہت سکیری بھی ہیں اگلی آنے والی جنریشن کے لیے, جیسے ہمارے بچے ہیں ان کے لیے, اور ان کے اوپر آپ کو بہت زیادہ یہاں پر ورک کرنا پڑتا ہے, بیکاز جو پہلی چیز جو یہاں پر ہوتی ہے, یہاں پہ اذانیں نہیں ہوتی آؤٹ لاؤڈ. سو آپ کو اپنے گھر میں کوئی ایسی کلاک ہے جس پہ وہ جو ہے نا 5 وقت کی نماز اذان ہو, یا آج کل آپ کے فون میں ہوتی ہے تو وہ کرنی ہوتی ہے. سو یہاں پر آپ کو نا ایک شیطانی والا تھوڑا سا ایک فیلنگ سی آتی ہے, اسپیشلی اس طرح کے ایریاز میں جہاں پر جو ہے ہماری مسلم کمیونٹی بہت کم ہوتی ہے, اور آپ کو ایک عجیب سی ایک فیلنگ آتی ہے یہاں پر نا. لیکن ایسے ایریاز میں جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں, زیادہ ایشین کمیونٹی ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایک بڑا اچھا سا فیلنگ آتی ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لائک جیسے سارے مسلمز رہتے ہیں, اینڈ یو فیل لائک پیسفل. سو اس طرح کے ایریاز میں آئی ڈونٹ نو ایک عجیب سی ایک کوفت سی ہوتی ہے اس طرح کے ایریاز میں, بیکاز وہ ایک آپ کو فیلنگ نہیں آتی نا, آپ جیسے وہ دیکھتے ہیں لائک اپنے جیسے لوگوں کو, تو اس طرح سے آپ کو فیلنگ نہیں آتی. سو بٹ الحمد للہ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ ہیئر, اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایوری تھنگ از فائن, بس وی جسٹ ہیو ٹو ورک آن دا کڈس. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی نا وہ میں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر بچوں کو اسکول میں کیا ایجوکیشن دی جاتی ہے, اور آپ کو کیا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, یعنی گھر کے علاوہ اسکول کے علاوہ آپ کو کیا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر رہتے ہوئے, اور اگر وہ آپ ایفرٹ نہیں کرتے تو اس کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں. سو اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یو کے اسکولز اور یہاں پر بچوں کو جو یہاں پر ایجوکیشن دی جاتی ہے اسکولز کے اندر, اس کا کیا سسٹم ہے یہاں پر. اور بیکاز آئی نو موسٹ آف دا پیپل دے وانٹ ٹو نو دس کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے اور یو کے میں جو ایجوکیشن ہے زمین آسمان کا فرق ہے. سو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر کیا سین ہے, اور یہاں پہ کس طرح سے بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے, اور ان کو کیا کیا چیزیں اسکول میں سکھائی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر پہ بچوں کے اوپر ورک نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے کیا مشکلات آگے پیش آ سکتی ہیں, ان کے ایمان کے لیے کتنا خطرناک ہے. سو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر, کیپ واچنگ, اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. نقابی ہو کے سائننگ آف.